बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले जो ख़बर है वो बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और ख़बर ये है कि आज हमारे एक मजहबी रहनुमा जनाब मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब को इस्लामाबाद में शहीद कर दिया गया है। और वो उलमा कौंसल सुन्नी उलमा कौंसल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा इससे कबल हमारे दो मजहबी रहनुमा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब पर भी हमले हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे मजहबी रहनुमाओं को दहशत गर्दों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। और इन हालात के पेश नज़र ही मौलाना फजल रहमान साहब ने इंतखाबात मुलतवी किए जाने के सिलसिले में जो है वो अपने बयान जारी किए थे। और फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने तो हुकूमत पाकिस्तान और रियासती इदारों को भी खतूत तहरीर किए थे इस हवाले से कि उनकी जो है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए और मौजूदा हालात में इंतखाबात जो है वो हालात सूट नहीं करते कि इंतखाबात कराए जाएँ। एक तो मौसम जो है वो सर्द होने जा रहा है, 8 फरवरी के करीब तरीन मौसम सर्द होगा। इंतखाबी मुहिम भी चलाना उनके लिए ख़ासा मुश्किल होगी जो उन लोगों के इंतखाबी हल्के हैं। तो एक तो हालात भी अच्छे नहीं हैं और फिर दूसरा मौसम भी मुनासिब नहीं है इंतखाबात के हवाले से, तो इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। तो आज सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है बलूचिस्तान अवामी बाप पार्टी की जानिब से। और उस बाप पार्टी के जो सेनेटर थे उन्होंने एक करारदाद पेश की सेनेट में, और सेनेट में उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। कहा जाता है कि 12 से 13 सेनेटर उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने एक करारदाद पेश की और फिर सेनेट में उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। इस तरह से सेनेट की इस करारदाद की क्या अहमियत है, क्या इस सेनेट की करारदाद की वजह से सेनेट इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं या नहीं, ये बड़ी कानूनी पेचीदगी है। और इस सिलसिले में बहुत सी जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनका कहना है कि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन चंद सेनेटर्स कहते हैं कि बिल्कुल इसकी अहमियत है। सेनेटर जो है, सेनेट का जो ऐवान है वो ऐवान बाला है और दूसरी करारदादों की तरह इस करारदाद की भी बड़ी अहमियत है। तो आज कौमी नेशनल सेनेट में जो ये करारदाद पेश की गई है, अब उसके हवाले से आने वाले वक्त बताएगा कि उस करारदाद की क्या अहमियत है। क्या उस करारदाद के ज़रिए उस करारदाद को इशू बनाकर इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बैरिस्टर अली गौहर ने जो गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 रोज़ कबल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बड़ी अहमियत है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत कुछ इस तरह से है कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तहरीक इंसाफ को अगर बल्ला मिलता है तब भी, अगर बल्ला नहीं मिलता है तब भी वो इंतखाबात का बाइकाट नहीं करेंगे और किसी भी सूरत में इंतखाबात का जो मैदान है वो खुला नहीं छोड़ेंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भरपूर हर सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और उनका जो ये ऐलान था, ये जमहूरी हलकों के लिए मैं समझता हूँ बहुत मुस्बत ऐलान है, क्योंकि जिस जमात ने भी इंतखाबात का जब भी बाइकाट किया है तो उसको सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। तो मैं सबसे पहले आपको मिसाल दूंगा 1985 में जनरल ज़िया के दौर में जब मार्शल लॉ था इस मुल्क में और MRD की जो तहरीक थी, तहरीक में जो MRD की जो जमातें थी उनका मुसलसल मुतालबा था कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएँ और आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए। जनरल ज़िया ने उनकी 1985 में इस शराइत को तस्लीम किया और इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया था। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का फ़ैसला किया। उन गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात को MRD की जमातों ने उसका बाइकाट किया था, बल्कि ये कहा जाता है कि बाइकाट किया नहीं था, उनसे बाइकाट करवाया गया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूँकि MRD की जमातों के जो बाज़ लीडरान थे, जो जमातों के जो सरबराह थे, उनका ऐवान सदर उस वक्त जनरल ज़िया से राब्ते थे और उनके ज़रिए वो MRD में फ़ैसले करवाती थी उस वक्त की हुकूमत। तो ये फ़ैसला भी ऐवान सदर की ईमा पर करवाया गया था कि MRD की जो सियासी जमातें हैं
ان کو ان غیر جماعتی انتخابات سے بھی دور رکھا جائے۔ لہٰذا ان تمام جماعتوں نے اس جنرل ضیاء الحق کی 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، جو آگے چل کر کچھ عرصے کے بعد ایم آر ڈی کی تمام جماعتوں نے اس کو اپنی سیاسی غلطی قرار دیا تھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان ہوں یا مولانا فضل الرحمان صاحب تھے یا مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے یا پھر اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، تمام لوگوں نے 1985 کے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات کا جو بائیکاٹ کیا تھا، انہوں نے اس کو اپنی غلطی قرار دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے جو ایک نئی ٹیم آئی 1985 میں منتخب ہو کر، وہ ان کو اتنی سیاسی میچورٹی نہیں تھی ان میں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ پھر حکومت بھی محض 3 سال چل سکی۔ محمد خان جونیجو تو ایک سینئر پارلیمنٹرین تھے، ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، لیکن وہ جو خلا تھا وہ نئے آنے والے سیاستدانوں نے پر کیا تھا، اور پھر وہ ٹیم آج بھی نواز شریف کی قیادت میں موجود ہے۔ اگر 1985 میں ایم آر ڈی کی یہ جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی تو ممکن تھا کہ یہ ایک نئی جو ٹیم تھی، سیاسی ٹیم، ان کے مد مقابل کھڑی نہیں ہوتی۔ تو ایم آر ڈی کی جو جماعتوں کے لوگ تھے وہ آخر تک یہ کہتے تھے کہ ہماری جو تھی وہ سب سے بڑی غلطی تھی، 1985 کے انتخابات کے بائیکاٹ کی جو فیصلہ تھا وہ سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ پھر میں ناظرین ذکر کروں گا 1993 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کو بائیکاٹ کروایا تھا قومی اسمبلی کے انتخابات میں۔ پھر 3 روز کے بعد جب صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو متحدہ قومی موومنٹ نے اس وقت اس چیز کو محسوس کیا تھا، اور اس بائیکاٹ کو ختم کر کے انہوں نے صوبائی اسمبلی میں انتخابات میں حصہ لیا تھا، صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں، اور دوبارہ وہ مینڈیٹ حاصل کر لیا تھا۔ تو پھر میں ذکر کروں گا 2002 کے انتخابات کا۔ تو 2002 میں بھی متحدہ قومی موومنٹ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اور اس بائیکاٹ کو بھی اس وقت کی جو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد تھے یا ان کے جو لوگ تھے وہ اس کو بھی سیاسی غلطی قرار دے رہے تھے، لیکن چونکہ 1 سال کے بعد نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے انتخابات ہونے تھے، تو لہٰذا اس انتخابات کا اتنا اثر نہیں پڑا، بلدیاتی انتخابات کا۔ فوری طور پر انہوں نے اپنے مینڈیٹ کو کنٹرول کیا، اور پھر قومی اور صوبائی اسمبلی میں کامیابی حاصل کر کے انہوں نے اس اثر کو زائل کیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ نے جو ضمنی انتخابات تھے اس میں جو بائیکاٹ کیا بانی متحدہ الطاف حسین کے حکم پر، وہ اپنی طاقت کا انہوں نے مظاہرہ کر کے دکھایا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام لوگوں کو یہ باور کرایا کہ الطاف حسین کا جو بائیکاٹ ہے وہ واقعی بائیکاٹ ہے، اور اس کے بائیکاٹ کی وجہ سے پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی، حیدرآباد کے لوگوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اور پولنگ اسٹیشنز بھی خالی تھے، اور ووٹر کا ریشو بھی آپ نے دیکھا۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے لیے بھی حکومت کی جانب سے سختی ہے، اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پھر تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو سلسلہ جاری ہے کئی دنوں سے، سوشل میڈیا، اخبارات اور اسٹریم میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو تمام صورتحال کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے آزاد امیدوار پوری طرح سے متحرک ہیں۔ پھر تحریک انصاف کے جو بیرسٹر علی گوہر ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انتخابات میں ضرور حصہ لیں گے، انہیں بلہ ملے یا نہ ملے۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اگرچہ ان دونوں جماعتوں کے خلاف ریاستی اداروں کی جانب سے سختیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، یہ اس سے نہ صرف ہمارے ملک اور پوری قوم کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہے، اور انتخابات کا بائیکاٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لیے سیاسی موت ہوتی ہے۔ لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اور تحریک انصاف نے بھی تمام تر زیادتیوں، جبر کے باوجود بھی انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ملکی مفاد میں بھی ہے اور پوری قوم کے مفاد میں۔ ہمارے ملک میں ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے، اور وہ ہے فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا 2017 میں، اس حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کمیشن نے گزشتہ دنوں اس وقت کے ڈی جی سی جناب جنرل فیض حمید صاحب کو طلب کیا تھا، لیکن 2 مرتبہ انہیں بلایا گیا اور وہ دونوں مرتبہ کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔
لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے ایک اس کمیشن کے حوالے سے جو کمیشن نے سوالات انہیں بھیجے تھے اس حوالے سے انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی ہے، اور اس رپورٹ میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ فیض آباد دھرنا جو تھا اس میں ان کی بالکل دھرنا دینے والوں سے ملاقات ہوئی تھی، مذاکرات ہوئے تھے، لیکن وہ تمام مذاکرات اور ملاقاتیں میں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کی حکومت کی ایما پر کیے تھے۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس وقت مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی ہماری حکومت کی جانب سے، وہ میں نے ذمہ داری ادا کی تھی۔ اس میں اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ بھی اون بورڈ تھے، اس وقت کے وزیر اعظم کے علم میں بھی تھا، تو ان کی یہ رپورٹ تو سبمٹ کر دی گئی ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید صاحب نے اسلام آباد میں بڑی ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی، اور ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ فیض آباد کمیشن کے سامنے مجھے پیش ہونے سے مستثنی قرار دیا جائے، چونکہ میں رپورٹ سبمٹ کروا چکا ہوں۔ لیکن اس شخصیت نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو کمیشن کے سامنے پیش ہونا آپ کو ضروری ہے، لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 8 تاریخ کو جنرل فیض حمید صاحب اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمیشن کے ایک رکن نے یہ تجویز دی ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی طلب کیا جائے کمیشن کے سامنے، تاکہ وضاحت کریں کہ جنرل فیض حمید صاحب اس دھرنے کے لوگوں سے جو ملے تھے اور ان سے جو مذاکرات کیے تھے، آیا آپ کی ایما پر کیے تھے اور کیوں کیے گئے تھے، اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں ہو سکا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ فیض آباد کمیشن کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، تو بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے بھی گزشتہ روز اپنی ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان چیف آف دا آرمی اسٹاف سے کہ وہ ماضی میں جو ہمارے ملک میں مارشاء اللہ لگائے گئے ہیں مختلف ادوار میں، اور مارشاء اللہ لگا کر ہماری جو ہے آئین کو پامال کیا گیا ہے، بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں، لوگوں کو اس زمانے میں کوڑے مارے گئے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، مختلف سزائیں دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے سامنے ان لوگوں کو لایا جائے جو اس وقت حیات ہیں، جن لوگوں نے اس ملک میں مارشاء اللہ کی راہ ہموار کی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کمیشن کو بنایا گیا اور ان لوگوں کو بلا کر سرنوشت کی گئی اس کمیشن کے سامنے، تو ممکن ہے کہ آئندہ اس ملک میں مارشاء اللہ لگاتے وقت لگانے والوں کو سوچنا پڑے، اور پھر شاید سوچنے کے بعد وہ مارشاء اللہ لگانے میں جو ہے وہ دلچسپی نہ لیں، اور مارشاء اللہ کو اس طرح سے اس کمیشن بننے کے بعد روکا جا سکتا ہے مستقبل کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ مستقبل کے حوالے سے ہم جو ہے کچھ اس کمیشن بنانے کے بعد بہتری لا سکتے ہیں کہ تاکہ آئندہ ملک میں مارشاء اللہ جیسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، چونکہ یہ ان دنوں میں کمیشن کے معاملات چل رہے ہیں، کمیشن بنائے جا رہے ہیں مختلف حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی ایک کمیشن بنانا۔ ذکر کروں گا کراچی کی ساحلی پٹی ہے، ابراہیم حیدری کا علاقہ ہے، جہاں سے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی رہی ہے، لیکن ان دنوں ایک خاص تبدیلی جو دیکھنے میں آئی وہ تھی جنرل حمید گل، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ گل، جن کی ایک جماعت ہے نوجوانان پاکستان، تو اس جماعت کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا گزشتہ دنوں، اور انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں ان کا جو جلسہ تھا وہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم حیدری کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی موجود تھیں اور مرد بھی موجود تھے۔ اس سے قبل ابراہیم حیدری میں کبھی بھی کسی پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی جلسہ نہیں کیا کسی بھی جماعت نے، اور نہ ہی وہاں جلسہ کرنے دیا جاتا رہا ہے ماضی میں۔ تو وہاں کے جو تحریک جوانان پاکستان کے نائب صدر ہیں سندھ کے، محبوب احمد صاحب کی جانب سے وہ جلسہ تھا، جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ عبداللہ گل صاحب نے ان کے سامنے اپنا پروگرام پیش کیا، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ عبداللہ گل صاحب کی اور ان کی جماعت کی اس وقت ابراہیم حیدری کی جو کراچی کی جو ساحلی پٹی ہے، جو وہاں کے فشر فوک کے جو لوگ ہیں،
ان کی جانب سے ان کو مکمل حمایت کا اعلان یقین دلایا گیا ہے۔ اور عبداللہ گل صاحب، اب اس حلقے کی صورتحال یہ ہے کہ عبداللہ گل صاحب جب بھی جس کینڈیڈیٹ کی حمایت کریں گے وہ کینڈیڈیٹ وہاں سے کامیابی حاصل کرے گا، اس لیے کہ 10 سے 12 ہزار وہاں جو لوگ ہیں جو جلسے میں موجود تھے، جو اس وقت تحریک جوانان پاکستان جوائن کر چکے ہیں، وہ بڑا کلیدی کردار ادا کریں گے سمندر کی ساحلی پٹی پر، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے انتخابات میں ماضی میں کامیابیاں حاصل کرتی رہی ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔